महरंग बलोच गद्दार क्यों हैं? चापलूसी एवॉर्ड का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म को किसने इनकार किया? खबरदार, सुराब खान को अगर हाथ लगाया तो माँ की माँ से पुकार। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीज़ा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक दिन वक्फे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि काफ़ी रैलीज़ जो थी वो माह रमज़ान के महीने में शाम इफ्तारी के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में, इलाकों में निकाली गई। उसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और जो इस वक्त मुल्क के अंदर चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देते हुए लोग बाहर निकले और एहसास दिलाया कि हाँ, हम मौजूद हैं, हम ज़िंदा हैं, हम महसूस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो लिहाजा ख्याल रखिएगा कि हम भी यहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने अपनी मौजूदगी का जो है वो एहसास दिलाया। काफ़ी अहम खबरें हैं जिसमें महरंग बलोच के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। काफ़ी टॉप ट्रेंड बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून जो है, इनका सोशल मीडिया, इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले, इनकी बात करने वाले जो हैं वो ही ये सारा अमल कर रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी बड़ी हद तक बेहुदा किस्म की पोस्टें और चीज़ें बना के मुस्लिम लीग नून वालों को भी जो है वो ज़ेर करने की कोशिश करते हैं, जो कि शरई एतबार से, अखलाकी एतबार से, किसी भी एतबार से बात अच्छी नहीं है। अब पीटीआई नून लीग के ख़िलाफ़ करे या नून लीग पीटीआई के ख़िलाफ़ करे, ये तो बात मानने वाली है, मगर हमारी बहन बलोचों की बेटी डॉक्टर महरंग बलोच को गद्दार कहना, उसे ट्रांसजेंडर कहना, लड़की नहीं लड़का निकला था, इस तरह से करैक्टर असैसिनेशन करना सबसे बड़ा बकवास नामा है। और आप एक महरंग बलोच जैसी गैरतमंद बलोच लड़की को जो अपने हक और हकूक़ के लिए बाहर निकली है उसके ऊपर ये तोहमत लगाएं और ऐसे करें, तो आप ये कोई नेकी का काम नहीं कर रहे, आप मोहब्बत तकसीम नहीं कर रहे, आप नफ़रत बांट रहे हैं और आपको नफ़रत के बदले में नफ़रत मिलेगी। अगर ये बीएलए के साथ ना भी मिली हुई महरंग बलोच तो कल ये मिल जाएंगे और आप उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकेंगे। लिहाजा बात प्यार से कीजिए, मोहब्बत से कीजिए, अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़िए, फिर अगला जो है वो आपको मुंह लगाएगा, आपकी बात सुनेगा, सुनते हुए आपकी बात उसके ऊपर असर करेगी। थोड़े से गैप रखिए। लेकिन ये जो आप महरंग बलोच को कह रहे हैं गद्दार है, मैं कहता हूं कि अगर इस दौरे हाजिर में 20वीं सदी में 2025 में अगर महरंग बलोच अपना हक मांगने वाली एक लड़की गद्दार है, वो लड़की जो अपने इलाके के मिसिंग पर्सन जो हैं, जिन लोगों को अगवा किया गया, उनका हक मांग रही है और बलोची जो हैं उनको जो उनके हक और हकूक़ नहीं मिल रहे, उनके साफ इंसाफ नहीं हो रहा और हक मांगने के ऊपर अगर महरंग बलोच गद्दार है तो फिर ये आपके सामने बैठा हुआ अबरार कुरैशी भी गद्दार है। इस मुल्क के वो तमाम लोग गद्दार हैं जो अपने हक और हकूक़ के लिए बात करते हैं, वो भी तमाम लोग गद्दार हैं जो दीन इस्लाम के ऊपर, शरीयत के ऊपर अमल करते हुए जो दीन इस्लाम दर्स देता है कि अपना हक लो, चाहे वो छीन के क्यों ना लेना पड़े, तो वो सारे लोग भी गद्दार ठहरेंगे। तो ये महरंग बलोच को गद्दारी क्या तो उनके गले में डालने की जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, ये आप लोग नालायकी कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। बलोचों के मसाइल सुनिए, उनके ऊपर गौर कीजिए, उनकी तकालीफ को महसूस कीजिए, उन्हें हल करने की कोशिश कीजिए। बासूरत दिगर एक वक्त आएगा जब वक्त गुजर जाएगा, आपके हाथ में वक्त नहीं रहेगा। तकलीफ़ हुई ये चीज़ें देख के, जो आपने प्रोपेगेंडा और जो चीज़ें आपने डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से शुरू की हैं। आप सच बोलें तो झूठ लगता है, आप झूठ बोलें तो और झूठ लगता है। तो लिहाजा इसके आगे कोई रास्ता है जो आप अपनाएंगे? आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करने, लोगों के दिलों के ऊपर, जहनों के ऊपर आपकी बातें असर नहीं करेंगी। आप 100 बात करेंगे, एक बात इमरान खान ने महरंग बलोच के बारे में अगर कह दी तो लोग उसे पीर और मुरीद, मुर्शद मानना शुरू हो जाएंगे। आपके सारे बयानिए का जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। वहीं पे इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का सच्चा झूठा जैसे कैसे है, बयानिया चलाने वालों को अवार्ड्स दिए गए, अवार्ड से नवाजा गया, अवार्ड्स की शक्ल भी वैसे बदली गई। मैं एक मिसाल देता हूँ अवार्ड्स की। इसमें चंद तकरीबन 10% कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको अवार्ड बनते थे देने,
باقی 90% لوگ ایسے تھے جنہیں چاپلوسی کے نام سے ایوارڈ دیے گئے. یعنی کہ سب سے اچھا چاپلوس کون ہے؟ جو جتنا اچھا چاپلوس تھا اس کو ایوارڈ دیا گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں. حسن ایوب صاحب بڑا اچھا بولتے ہیں, ایئر وائی کے اوپر بیٹھتے ہیں, دیگر پروگراموں میں بھی آتے ہیں. اب ان کے ایوارڈ دینے کے لیے جب اعلان کیا گیا تو اس سے پہلے ان کا تعارف کروایا گیا. اس میں چند جملے بولے گئے. بتایا گیا کہ یہ بڑے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, بڑی مستند خبر دیتے ہیں, ان کے سورس بڑے مضبوط ہیں, تو لہٰذا ایک مستند خبر دینے والے بہترین مایہ ناز صحافی حسن ایوب کو آج ہم جو ہے وہ تگمہ امتیاز ہے یا کون سا ایوارڈ ہے وہ ہم دینے لگے ہیں. تو جب یہ تعارف کروا دیا گیا, اور دوسری جانب مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اس بات کا سختی سے علم ہے کہ یہ جو حسن ایوب صاحب ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, یہ تو نون لیگ کے بھی نہیں ہیں, یہ صرف فوج کے بندے ہیں. فوج جو اسٹیبلشمنٹ خبر دیتی ہے اسی خبر کو لے کے یہ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور فساد پھیلاتے رہتے ہیں. تو اس کے اوپر ایوارڈ کیا بننا؟ پھر میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں ایوارڈ کو لے کے. ہاں, یہ یوٹیوب والے کبھی ہم کوئی تھریش ہولڈ پورا کریں تو وہ ای میل کرتے ہیں کہ آپ ایوارڈ سلور کے لیے ایلیجیبل ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, یوٹیوب سے میں اگر ایوارڈ لیتا ہوں کہ وہ ہمارا چینل جو ہے وہ ویریفائی ہو جاتا ہے, اس میں کچھ فائدے ہیں, کوئی ہیک نہیں کر سکتا, کچھ اور چیزیں نہیں ہوتی. باصورت دیگر ہم ایسے ایوارڈز نہیں لیتے. انسان کو خود ایوارڈ ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح کے لوگوں کو ایوارڈ دیا گیا. ایک طرف اگر عاطف اسلم ہو, میں مثال دیتا ہوں, یا ایک طرف بھٹو صاحب کا ایوارڈ ان کے نام کے لینے کے لیے نعید خان صاحبہ ہوں, اور دوسری طرف حسن ایوب ہو. دینے والا ایوارڈ بھی وہی بندہ ہو, وہی ایوارڈ ہو, تو ایک طرف حسن ایوب وہی ایوارڈ لے رہا ہے, دوسری جانب بھٹو صاحب کے نام سے نعید خان صاحبہ ہیں یا جو بھی ہیں پیپلز پارٹی والے, ان کو ایوارڈ مل رہا ہے. اس ایوارڈ دینے والے کی حیثیت ایوارڈ لینے والے سے کم ہے زرداری صاحب. پھر ایک طرف حسن ایوب کو وہی ایوارڈ دیا جا رہا ہے, دوسری جانب پیپلز پارٹی کی نعید خان صاحبہ جو ہیں ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اور بھائی لوگوں, اس ایوارڈ کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات, کوئی وقت ہے؟ میں یہاں تو یہ شعر بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو پھر یہ کیوں ایوارڈ لیں؟ ایوارڈ دینے والا ایوارڈ لینے والے سے چھوٹا ہے. کس اعتبار سے؟ اخلاقی اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے, ویژن کے اعتبار سے, اور چیزوں کے اعتبار سے. پھر آپ وہی ایک ہی ایوارڈ جو ہے ایک نہلے پہ دہلے والے کو دے رہے ہیں, ایک ان پڑھ جاہل جھوٹے انسان کو دے رہے ہیں, اور دوسری جانب قابل بندے کو دے رہے ہیں. کیا حیثیت رہی؟ تو لہٰذا یہ ایوارڈ جو ہیں وہ کسی کی اوقات نہیں بدلتے. ایوارڈ سے بہتر ہے خود کو ایوارڈ جیسا بنا لیں, پھر آپ کو ایوارڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ احساس سے کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہے, ایوارڈ لینا, چیزیں کرنا اور سارا کچھ کرنا, اور اس کو پھر لگانا جی یہ ہو گیا فلاں چیزیں ہوگی. بہرحال ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, لیکن میں نہیں بلیو کرتا یہ ایوارڈ لینے کے اوپر اور ایوارڈ دینے کے اوپر, وہ چاہے سچے ہوں چاہے جھوٹے ہوں. یہ احساس سے کمتری کی نشانیاں ہیں, وہ باتیں ہیں ساری. آگے آتے ہیں. وزیر اعظم کو انکار. وزیر اعظم کو امریکہ نے انکار کیا ہے. مجھے لگتا ہے یہ فارم 47 کے تحت بھی وزیر اعظم نہیں ہے ہمارے, یہ فارم 45 والے بھی وزیر اعظم نہیں ہیں. یہ امریکہ کی جانب سے کوئی پاکستان امریکہ کی چھوٹی سی ریاست ہے, اس چھوٹی سی ریاست کے یہ وزیر اعظم ہے جو امریکہ کے انڈر آتی ہے. اور وزیر اعظم چاہیں نا تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرنی ہے. بھائی جان, یہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرنے لگے تھے, امریکہ نے کہا نہیں کر سکتے. امریکہ سے مراد IMF نے کہا آپ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے جی؟ اس کی وجہ ہے بھائی آپ نے ہمارا قرض دینا ہے, آپ نے ہم سے ادھار پیسے لیے ہوئے ہیں, آپ نے اس کے اوپر سود بھی پے کرنا ہے. تو لہٰذا آپ کون ہوتے ہیں بجلی سستی کرنے کی خوشخبری سنانے والے, اور آپ ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ہمارے پیسے دینے ہیں, اور اس میں یہ طے کیا تھا کہ آپ ٹیکس بڑھائیں گے, پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے, اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے, تب وہ پیسے جمع ہوں گے اور پھر آپ ہماری قسط جو ہے وہ ادا کر پائیں گے. تو ہوا کچھ یوں کہ پاکستانیوں کے لیے بری خبر, IMF نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے منصوبے کو مسترد کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے 23 مارچ کو 8 روپے بجلی سستی کرنے کی خوشخبری سنانا تھی. تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب کو جب امریکہ اجازت نہیں دے گا, جب تک نہیں دے گا, اس وقت تک وہ اپنی مرضی سے بجلی کو بھی سستا نہیں کر سکتے. تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ پاکستان والوں کو حقیقی آزادی چاہیے. میں یہاں پہ سراب برکت کے اوپر بات کرنے سے قبل ایک چیز بیان کر دوں. آپ بھی سوچتے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ طنز میں آتی ہیں زیادہ چیزیں. یہ جرنلزم کے ایتھکس نہیں ہے, اصول نہیں ہے, مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے. ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ جرنلزم جو ہے وہ اس لب و لہجے سے اور ان الفاظ کے ساتھ کیا جائے.
لیکن میں جس اسلامی جمہوریہ پاکستان اور جس 25 کروڑ عوام کے لیے فکر مند ہوں، جن کے لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں کے اداروں نے، حکومتوں نے اور باقی میڈیا نے تقسیم در تقسیم ہو گئے ساری چیزیں کر کے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی بات اثر نہیں کرتی. کون سی لاجک بیان کریں، کون سے الفاظ اور جملے کہیں، کس طرح کا لب و لہجہ رکھیں تاکہ لوگوں کے اوپر بات اثر کرے، چونکہ آپ اس نہج پہ انسان کو لے جاتے ہو جہاں پہ انسانی سوچنا بند ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے ایوارڈس کی باتیں ہوں، اب جیسے میں سراب برکت کے اوپر بات کروں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے وہ کبوتر کو دانہ ڈال کے اس کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا باقی لوگوں کو، پرندوں کو جب انسان جو ہیں یا جانوروں کا شکار کرتے ہیں، تو بالکل ویسے ہی پاکستان کے اندر صحافیوں کا شکار کرنے کے لیے مالک نے جو ہے وہ ایک نیا روپ ڈال لیا ہے. مالک کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت. جال کون سا ہے؟ نیب اور کیسز اور پیشی اور ایف آئی اے میں اور باقی چیزوں کے اندر. اب شکاری کون ہے؟ پاکستان. شکار ہونے والے لوگ کون ہیں؟ وہ پاکستان کے صحافی ہیں. اب جیسے فرحان ملک صاحب کو ایف آئی اے والوں نے بلایا، وہاں پہ بیٹھے چند گھنٹے انتظار کیا، آپ کی پیشی ہے جی، وہ چلے گئے. چلے جانے کے بعد بیٹھے رہے اور پھر اس کے بعد گرفتار کر لیا اور کہا جی آپ پتہ نہیں جسمانی ریمانڈ چاہیے، فلاں چیز چاہیے، ہتھکڑی لگائی ہے. اور بھائی ایک باعزت آدمی کو کوئی بلا لے، ہتھکڑی لگا لے، اس کے لیے تو یہی بے عزتی والی بات کافی ہوتی ہے، کیونکہ بلا وجہ اور بے وجہ آپ نے ایسے کیا. اب سراب برکت جو ہیں کشمیر اور نسل صحافی ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑی پیاری اور بڑی موٹی باری سی آواز ہے، ڈرتے ورتے کوئی نہیں ہے، چونکہ کشمیر اور نسل ہیں اور چیزوں کو کر گزریں گے. تو ان کو بھی جو ہے وہ ایف آئی اے نے کہا جی کہ آپ فلاں دن، آج انہوں نے جانا تھا ایف آئی اے کے آفس میں، تو وہاں پہ جب یہ بھی جاتے سراب برکت کو، ان کو پہلے بٹھاتے، پھر سوال جواب کیا ہونے تھے، کچھ نہیں ہونا تھا، اوپر بڑے ابا ان کے بیٹھے ہیں، وہ حکم صادر کرتے ہیں اور پھر صحافیوں کو بلاتے ہیں، پھر وہیں سے گرفتار کرتے ہیں، پھر جیل میں پیش، اپنے عدالت میں پیش کرتے ہیں، وہاں سے ریمانڈ ہوتا ہے. تو ریمانڈ ہونے کے بعد، جسمانی ریمانڈ کے بعد چند دن وہاں پہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کرو، ویسے نہیں کرو، شاید مار کٹائی بھی کریں گے. تو مگر سراب برکت صاحب کو برکت پڑی، اور کیا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے سیاست.pk کے اینکر سراب برکت کے کیس میں ایف آئی اے کو کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا. انہوں نے کہا خبردار یہ نہیں کرنا، اور ایف آئی اے سے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا کہ سراب برکت کی طرف سے بیرسٹر سعد رسول عدالت میں پیش ہوئے تھے. تو یہ سراب برکت جو ہیں ان کو ایف آئی اے میں آج پیش نہیں ہونا پڑا، اور سرفراز ڈوگر جو ہیں چیف جسٹس، انہوں نے 2 ہفتے کے لیے منع کر دیا ایف آئی اے کو کہ ایسی حرکتیں مت کیجیے گا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو. ماں کی ماں سے پکار، ایک ہے حقیقت میں ماں اور ایک ہے ریاست جیسی ماں. حقیقت میں جو ماں ہے وہ پکار رہی ہے، اصل ماں جو ہے وہ صدمے میں ہے، وہ دکھ میں ہے، جس نے بچے پیدا کیے، بچوں کو پالا پوسا، بچوں کو پڑھایا لکھایا، ساری چیزیں کی. لیکن یہ جو ریاست جیسی ماں ہے، یہ ماں جو ہے وہ چڑیل بن چکی ہے، بچے کھانے لگی ہے اپنے ہی، اور ایک ماں دوسری ماں سے پکار رہی ہے. اور یہ ماں ہے احمد نورانی صاحب کی. احمد نورانی صاحب کی امی کہتی ہیں ان کے جو بیٹے ہیں، نورانی صاحب کے جو بھائی ہیں، اور ان کو جو پکڑ کے لے گئے ہیں، جن بچوں کو پالنے میں احمد نورانی صاحب کی ماں کہتی ہیں 38 سال لگے. وہ جانور 1 منٹ میں چھین کر مجھ سے لے گئے. کہتی ہیں میں نے جن بچوں کو 38 سال لگا دیے پالنے میں، جانور آئے اور مجھ سے وہ چھین کے لے گئے. پاکستان میں درندے رہ گئے ہیں، بچوں کی وجہ سے 3 دن سے سو نہیں سکی. اللہ اکبر. احمد نورانی کی والدہ بات کرتے ہوئے رو پڑی. اب آپ امیجن کیجئے، کوئی صحافی، کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، میں ہوں یا کوئی اور ہو، جب یہ تحریر چیز بیان کرو، آئی نو کہ ہمیں اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، کیا کوئی صبر کر پائے؟ کیا ان چیزوں کا کوئی مداوع ہے؟ ایک ماں کو آپ روکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ ایک ماں جو رو رہی ہو، جس سے بچے چھین لیے گئے ہوں، وہ جانور آئیں اور اس طرح کی چیزیں کریں، تو کیا علاج ہے پھر ان کا؟ پھر تو ہماری زبان سے موتی تو نہیں نکلیں گے نا، پھر ہمارا لب و لہجہ جو ہے وہ بڑا بااخلاق تو نہیں رہے گا، پھر ہم صحافت کی اصول جو ہیں ان کو تو بھول جائیں گے نا. یہ ریاست کو کیا بنانے لگے ہو؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہو کیا رہا ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو روزانہ ہم سوچتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے بھی ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ بدل نہیں رہی، چیزوں میں بہتری نہیں آ رہی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پی ٹی آئی وکلا کے پاس 2 آپشن تھے. یا تو منگل کے ساتھ جمعرات کی عمران خان سے ملاقات بحال کرا لیتے، جس میں خصوصی طور پر پی ٹی آئی سیاسی لیڈرشپ کی عمران خان سے ملاقات بحال کرانا شامل ہے، جو 6 ماہ سے بند تھی، یا میڈیا ٹاک پر پابندی نہ لگواتے. اب یہاں میڈیا ٹاک پر پابندی سے اتفاق کر کے سیاسی لیڈرشپ کی ملاقات بحال کرانا میرے خیال میں زیادہ بہتر فیصلہ ہے. باقی میڈیا ٹاک اڈیالہ جیل کے بعد
جالا جیل کے بعد نہیں ہوگی، کسی اور جگہ یا کسی اور ذریعے سے ہو جائے گی۔ اس میں اہم پہلو یہ بھی ہے کہ عدالت کی میڈیا ٹاک پر پابندی کی ایسی کیا ضرورت پڑی تھی جب اس سے قبل ہی انٹرا کورٹ اپیل میں یہ معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا ایک اہم معاملہ ہے، لیکن اس کے اوپر میں کل والے ایپیسوڈ کے اندر بات کروں گا کہ یہ کون سی ڈیلیں ہو رہی ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر ملنا ہے تو پھر میڈیا ٹاک نہیں کرنی، میڈیا ٹاک کرنی ہے تو مل نہیں سکیں گے۔ دن جمعرات یا ٹیوزڈے جو رکھا گیا فیملی اور وکلا کے لیے، اس میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، تو آپ عمران خان سے ملوائیں یا نہ ملوائیں، مہینے میں ایک بار ملوا دیں یا ساری زندگی نہ ملنے دیں۔ جب تک وہ موجود ہے، اس کی ذات باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس کی موجودگی ہی کافی ہے تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ ان کے دوست ہیں، وہ چاہے ان کے چاہنے والے ہیں، چاہے ان کے مخالف ہیں، جو بھی ہیں۔ خان صاحب کی موجودگی ہی کافی ہے۔ وہ کہتے ہوتے ہیں نا، نام ہی کافی ہے، تو خان کا نام ہی کافی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔